अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोनामा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और यह है हमारा शो कोरोनामा। बहुत अच्छा है भाई, ये आपका शो और आप इसके होस्ट हैं। भाई साहब, ये बैकग्राउंड भी मेरा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आज आप हमारे मेहमान हैं और मैं आपका मेज़बान। अच्छा जी, तो सोचना पड़ेगा। ऐसा करें कि आप मेरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन कराएं, फिर मैं सोचता हूँ कि आपको होस्ट रखना है कि नहीं। चलें, मैं कोशिश करता हूँ। आप फिलहाल वापस। तो जी नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं अवैस कुरैशी, जिन्हें आप डॉक्टर क्यूरियस के नाम से जानते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और दुनिया को अपनी तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हैं। बहुत आला यार, जबरदस्त, पास हो गए आप। जी हाँ नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। भाई साहब, आपकी लाइन हो। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा और मिलते हैं आपसे प्रोग्राम कोरोनामा के अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोनामा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी ज़िंदगियां कैसे मुतासर हुई हैं और आने वाले दिनों में हमारी दुनिया कैसी होगी। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अवैस कुरैशी, जिन्हें आप डॉक्टर क्यूरियस के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम आपका। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और हमें समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। और क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का ओरिजिनल होस्ट हूँ तो तारुफ़ कराना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं आपका तारुफ़ करा देता हूँ कि डॉक्टर वसीम जो है एक एनेस्थेटिस्ट हैं, जो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया की फ़ेलोशिप करके वापस आए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने का मौका मिला है। और दूसरी बात यह है डॉक्टर वसीम के, मैं सोच रहा था कि मैं किसके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूं, तो मेरा ख्याल में आपसे बेहतर और कोई पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच एक जैसी है। हम इस टॉपिक्स पे पहले भी बात करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आज एक बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम होने वाला है इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि इस मौजू पे हम मज़ीद इज़हार ख्याल करें, पहले हम एक नज़र डालते हैं कि कितने लोग इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। तो आज तक अभी तक दुनिया में इस वायरस से तकरीबन 75 लाख लोग मुतासर हुए हैं और जिसमें तकरीबन 4,20,000 अमवात हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में 1,20,000 लोग इस वायरस का शिकार हुए हैं और तकरीबन 2,500 के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो आपका क्या ख्याल है वैसे, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, इस वबा का दुनिया से खात्मा कब मुतवक्को है? हाँ जी, इस वबा को ख़त्म होने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास कोई ऐसी दवाई आ जाए जो कोरोना वायरस को डायरेक्टली मार दे। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो इनडायरेक्टली इसकी प्रोग्रेशन को ब्लॉक करती हैं, लेकिन कोई एंटी वायरल मेडिकेशन कोरोना वायरस के अगेंस्ट नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक वैक्सीन आ जाए जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया को इम्यूनाइज कर दें ताकि कोरोना वायरस उन पर असर ना कर सके। तो वैक्सीन की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त 135 वैक्सीन जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, जिनमें से अभी सिर्फ एक फेज़ 3 तक पहुंची है। तो अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल होगी उसे आने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी मास प्रोडक्शन। तो जब तक वो वैक्सीन ज़्यादा तादाद में बनेगी और पूरी दुनिया में जब तक वो सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक इस वायरस को कंट्रोल करना मुश्किल है और हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन में वो माइक्रोचिप भी तो डालनी है, उसमें भी तो टाइम हाँ जी, सबसे अहम स्टेप तो वो है। दूसरी बात सीम भाई ये है कि इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जो रिस्पॉन्सेस चाहिए थे वो भी बहुत वीक है। सबसे पहली बात है कि अगर आप ग्लोबल लीडरशिप देखें तो ऐसे मौके पे चाहिए था कि दुनिया की कोई हुकूमत होती या कोई लीडर होता जो ये टास्क अपने जिम्मे लेता कि हमने इस पेंडेमिक को कंट्रोल करना है। तो जो बेस्ट लीडरशिप हमें मिल रही है वो WHO से मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि WHO का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस ने, इस पेंडेमिक ने हमारे पब्लिक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज कर दिया है। हुकूमतों ने जंगों के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो पैसे लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात इसमें लोगों का रिस्पॉन्स है। तो इस पेंडेमिक के दौरान हालांकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सहूलियात थी, फिर भी जिस तरह अवाम ने इसे रिस्पॉन्ड किया है वो बहुत पुअर था। ज़्यादातर पॉपुलेशन ने, ज़्यादातर कंट्रीज़ में इस वायरस को अभी तक सीरियस नहीं लिया। हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी ये पेंडेमिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा।
تو نیئر فیوچر میں مجھے ایسے نہیں لگتا کہ پینڈیمک سے ہماری بھی جان چھوٹنے والی ہے، اسپیشلی 2020 میں. سو انفارچونیٹلی وی ول ہیو ٹو لیو ود اٹ. تو ویسے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وبا کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی نظام پہ اور دنیا کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے میرا خیال میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ جب سے سوویت یونین کا کولیپس ہوا ہے اس کے بعد سے دنیا ایک یونیپولر ورلڈ تھی، جس میں امریکہ ایک سپر پاور تھا اور باقی سارے کنٹریز اور آرگنائزیشنز اس کے کنٹرول میں تقریباً آتے تھے. جب سے 9/11 ہوا ہے امریکہ نے اپنی پاور کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور جس طرح باقی سپر پاورز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ آؤٹ اسٹریچ کر جاتی ہیں تو ان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک بک ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جو کہ فریز زکریا نے لکھی ہے. فریز زکریا اس وقت CNN کے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے PhD کی ہے. انہوں نے اپنی بک میں یہ تھیسس دیا ہے کہ ہم پوسٹ امریکن ورلڈ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، جس کے بعد اب یہ ہوگا کہ رائز آف دا ریسٹ ہوگا. رائز آف دا ریسٹ سے مراد ان کا یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے گلوبل لیڈرشپ میں اپنا رول آگے لے کر جائے گا. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا نے اس پینڈیمک کو کنٹرول کیا ہے تو میرا خیال سے باقی کنٹریز کی نسبت اس کا رسپانس بہت بہتر رہا ہے. آپ چائنا سے آنے والے نمبرز پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے WHO کو بڑا دیر سے انفارم کیا، لیکن اگر چائنا کی پاپولیشن آپ دیکھیں جو کہ 1.35 بلین ہے، اور جو نمبر آف کیسز اور نمبر آف ڈیتھس چائنا رپورٹ کر رہا ہے، اگر آپ اسے ڈبل بھی کر لیں تو پھر بھی جو ہے باقی ملکوں کے نسبت اس کا رسپانس بہتر رہا ہے. اور اس وقت یہ نہیں، چائنا گلوبل لیڈرشپ بھی پرووائڈ کر رہا ہے. چائنیز ڈاکٹرز دوسرے ملکوں میں جا کے باقی ڈاکٹرز کی ہیلپ کر رہے ہیں. چائنا میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی PPE بنانے کی فیکٹریز موجود ہیں. اور اس کے بعد جو میڈیکل معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو ڈرگ ٹرائلز ہیں، جو پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں انفارمیشن ہے، وہ سارا نالج بھی ہمیں چائنا سے مل رہا ہے. تو چائنا نے اس ساری سچویشن میں بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے اور اس وقت وہ گلوبل لیڈرشپ لینے کے لیے تیار ہے. تو آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ جو کانسیپٹ ہے رائز آف دا ریسٹ کا، یا 21st سینچری جو ایشین سینچری بننے جا رہی ہے، تو وہ سارا پروسیس اور زیادہ تیز ہو جائے گا اور چائنا کا رول پوری دنیا میں پھیلنے کا ٹائم آ چکا ہے. میں آپ نے جیسے گلوبل ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے تو میں کچھ عوامل کی بات کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے اس وقت ڈسکس کرنا. پاپولزم کے بارے میں جیسا کہ ہم سب لوگوں نے سنا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور اسی طرح برطانیہ میں بھی جو بریگزٹ ہوا ہے وہ پاپولزم کی وجہ سے ہوا ہے. پاپولسٹ لیڈر کی ایگزامپلز میں نریندر مودی اور عمران خان بھی آتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس پینڈیمک کے بعد پاپولسٹ جذبات جو ہے پوری دنیا میں بڑھ جائیں گے اور پاپولسٹ لیڈر جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کر سامنے آئیں گے. اور دوسری بات ہے ریسزم کی. جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی امریکہ میں دیکھا ہے کہ ریسسٹ جذبات بڑھ رہے ہیں، تو پوری دنیا میں ایسے ہی ہوگا. جب لوگوں میں اکنامک انزائٹی پیدا ہوگی تو ریسزم اور فنڈامنٹلزم کے جذبات بھی بڑھ جائیں گے. اس وبا سے پہلے ایک اور اہم کانسیپٹ بھی پھیلا ہوا تھا، وہ تھی اینٹی ایلیٹ فیلنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے 1% لوگ دنیا کے سارے ریسورسز پر کنٹرول کرتے ہیں اور وہی دنیا کی اکانومی چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب لوگوں کی جابز ختم ہوں گی اور جب ریسیشن آئے گی تو اس فیلنگ میں بھی اضافہ ہوگا. ایک اور یونیک فینومینا جو ہم نے اس پینڈیمک کے دوران دیکھا ہے وہ ہے اینٹی ایکسپرٹ فیلنگ. یہ بہت اہم ہے. بریگزٹ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ لوگوں نے ایکسپرٹس کی بات کو ڈینائی کر کے دوسری ڈائریکشن میں گئے تھے. اسی طرح اس پینڈیمک کے دوران بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے ایکسپرٹ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے. لوگ خود انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، اپنی تھیوریز لے کر سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ سارے جذبات اور عوامل ہیں جن کا ان پینڈیمک کے بعد بڑی تیزی سے، بڑی شدت سے اضافہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے کافی نقصان ہوگا. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عالمی نظام میں کافی ہمیں آنے والے دنوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے ہماری معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہاں جی، اکانومی کو اس پورے پینڈیمک کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سٹیز اور کنٹریز لاک ڈاؤن میں گئے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ اکانومی میں پڑا ہے. اسی طرح آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے، انہوں نے اپنی آئل کی پروڈکشن کم کر دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 کے بعد آئل پروڈکشن جس لیول پہ اس وقت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں گئی تھی. آئل پروڈکشن بہت کم ہے، آئل کی قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں انہیں بہت نقصان ہو رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ گلوبل اکانومی کو دیکھیں تو گلوبل اکانومی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ گلوبلائزیشن پر ہے. اکانومسٹ میگزین نے 14 مئی 2020 میں اپنی کور سٹوری میں لکھا ہے کہ گڈ بائی گلوبلائزیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ختم ہونے والی ہے. کیونکہ گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کنٹریز کے بارڈرز کھلے ہوتے ہیں، اوپن ٹریڈ ہوتی ہے، اور جو سپلائی چین ہوتی ہے جس میں ٹریڈز اور گڈس ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں وہ کھلی رہتی ہیں اور ان انٹرپٹڈ ہوتی ہیں. لیکن جب سے یہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے، سب کچھ بند ہوا ہے، تو گلوبل اکانومی کو بہت نقصان ہوا ہے.
اور اس وقت گلوبل اکانومی اصل میں گرو کرنے کی بجائے شرنک کر رہی ہے. اس وقت جو GDP کی گروتھ ریٹ ہے وہ -4 میں جا چکی ہوئی ہے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کنٹریز اس لیول پہ اسپینڈ کر رہی ہیں اس کورونا وائرس کے پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہوگا یہ کہ کنٹریز کے ڈیٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو اس ڈیٹ لیول کو مینٹین کرنے کے لیے کنٹریز کو انٹرسٹ ریٹ لوور کرنے پڑیں گے اور ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے، جس کا پرابلم یہ ہوگا کہ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی اور لوگوں کی عام زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ تو آنے والے دنوں کا کوئی اتنا اچھا منظر نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے ہم کیسے ریکور کریں گے؟ ہاں جی، اس کو ریکور کرنے کے لیے ماہرین ایک وی شیپ یا ڈبلیو شیپ ریکوری کی بات کر رہے ہیں، جس میں ہوگا یہ کہ ابھی اکانومی نوز ڈائیو لے گی اور بہت سارے ملک ریسیشن میں چلے جائیں گے. بلکہ عالمی بینک نے یہ کہا تھا کہ 175 ملک جو ہے وہ ریسیشن میں جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ آپٹیمسٹک اپنا گیس بتا رہے ہیں. تو اس نوز ڈائیو کے بعد کنٹریز کی اکانومی گریجولی اوپر جائے گی، جس میں ان کی گروتھ کم ہوگی لیکن آہستہ آہستہ وہ امپروو کریں گے. اور اس کے بعد ایک فائنل فیز ہوگا جہاں پہ ایک نیا نارمل آئے گا ہمارے سامنے. تو ریکوری تو ہوگی لیکن باقی پرابلمس کی طرح اسے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اکانومی کے ساتھ ایک اور چیز بڑی ویل کنیکٹڈ ہے، ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کیا تبدیلیاں دیکھ؟ ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول رہا ہے اس پورے پینڈیمک کے دوران، اور اس موقع پہ میں آپ سے گوگل کے ایکس CEO ایرک شمڈٹ کی اوپینین شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ پینڈیمک اس وقت آیا ہوتا جب ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. تو باقی یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس پورے پینڈیمک کے دوران جو ایک ٹول ہے ہمارے پاس وہ انٹرنیٹ ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، جس کی بیس پہ ہم اس وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے ان اثرات کے لیے میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ بزنسز آن لائن پلیٹ فارم پر کنورٹ ہوئے ہیں، اور کس طرح یونیورسٹیز نے اپنی آن لائن ایجوکیشن کنٹینیو کی ہے. ہم لوگ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح ہمارے سارے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ورچوئل ڈائمینشن میں چلے گئے ہیں. ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی مثال جس نے ہمیں اس پینڈیمک میں سپورٹ کیا ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 80% آف ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو ڈیلیور ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان اور باقی ملک بھی یہ تجربہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی اس وائرس میں کانٹیکٹ ٹریسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آیا ہے. کانٹیکٹ ٹریسنگ یہ ہے کہ آپ ٹریس کرتے ہیں کہ جب کورونا وائرس کا ایک پازیٹیو مریض کس علاقے میں موجود ہے، آپ اس کی لوکیشن سے اس کی انفارمیشن لیتے ہیں، پھر آپ اس کے ارد کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں وہ الرٹ سینڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی کورونا وائرس پازیٹیو مریض کی رینج میں آئیں اور آپ فوراً ہاسپٹل سے رابطہ کریں یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہم اس پینڈیمک کے اتنے بڑے امپیکٹ کو سروائیو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے ہماری لائف میں بہت زبردست رول پلے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے کوئی منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو بات صحیح ہے. ٹیکنالوجی کے جہاں پہ مثبت اثرات ہیں وہاں منفی اثرات بھی ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کانٹیکٹ ٹریسنگ کی. تو بہت سارے ملک انکلوڈنگ ساؤتھ کوریا ایسے ہیں کہ آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن، آپ کے ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسے یوز کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس کس جگہ پر گئے تھے، کہاں کہاں آپ نے پیسے سپینڈ کیے. تو اس طرح لوگوں کو اپنی پرائیویسی قربان کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ لوگوں کو اپنی سیفٹی کے لیے اپنی پرائیویسی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جیسا کہ چائنا میں تھا کہ چائنا نے اپنے انٹرنیٹ پہ ایک فائر وال رکھی ہوئی ہے جہاں سے بہت سلیکٹیو انفارمیشن اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے. تو اس پینڈیمک کے دوران جو ملک برا پرفارم کریں گے ان کی حکومتیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر پابندی لگا رہی ہیں تاکہ فری سپیچ اور فری نمبرز جو ہیں دنیا میں نہ جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ نیشنلائز ہونا شروع ہو جائے گا. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن، کہ جتنی تیزی سے انفارمیشن پھیلی ہے پوری دنیا میں اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے وہ احتیاطی تدابیر ہوں، چاہے وہ ویکسین کے بارے میں انفارمیشن ہو، اتنی تیزی سے مس انفارمیشن بھی پھیلی ہے. اسی وجہ سے اس پینڈیمک کو ایک انفوڈیمک بھی کہا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کوئی بھی پوسٹ بناتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں، آپ اسے شیئر کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرا خیال سے یہ ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور انہیں ریگولیٹ کر کے ہم ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل آپ نے درست کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اور اس کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ٹریول انڈسٹری ہے، ہمارا سفر کرنے کا انداز ہے، اس پہ یہ وبا کس طرح اثر انداز ہوگی؟ ٹریول انڈسٹری کو اس پینڈیمک سے بہت نقصان پہنچا ہے، شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. اگر آپ
7 مارچ 2020 سے 7 اپریل 2020 کی ایئر ٹریفک دیکھیں تو اس میں 95% ریڈکشن آئی ہے۔ انسانوں کی یہ جو آزادانہ نقل و حرکت تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ٹریولنگ کی گولڈن ایج میں رہ رہے تھے، جہاں پہ ٹریولنگ سیف تھی، جہاں پہ ٹریولنگ چیپ تھی، اور جہاں پہ ٹریولنگ کی ڈیسٹینیشنز بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس سارے پینڈیمک کی وجہ سے اب ٹریولنگ ریسٹرکشنز بڑھ جائیں گی۔ ٹریولنگ جو ایک لگژوریس ایکسپیرینس تھا، جو آپ انجوائمنٹ کے لیے جاتے تھے، اب وہ صرف اسینشل ایکسپیرینس رہ جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں کیا شکل دیکھتے ہیں آپ ٹریول کی؟ ہاں جی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں یہ سچویشن امیجن کر رہا تھا۔ تو ابھی ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو آن لائن چیک ان کرنا پڑے گا، وہ کمپلسری ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ میک شور کریں گے کہ آپ کے پاس ایک ماسک ہو، ہینڈ سینیٹائزر ہو اور وائپس ہوں۔ اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ کے جب ایئرپورٹ جائیں گے تو وہاں پہ جیسے پہلے آپ کو بہت سارے سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا تھا، تو اس میں ایک گیٹ اور ایڈ ہو جائے گا جہاں پہ آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا، یا بہت سی ایئرپورٹ پہ جہاں پہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ آ جائے گی، تو کورونا وائرس کے لیے آپ کے لیے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ جہاز میں جائیں گے تو بہت ساری کمپنیز نے ایسے کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہاز کی درمیان والی سیٹ جو ہے وہ خالی رکھیں گے تاکہ مسافروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے۔ اور اس کے بعد جہاز یہ بھی میک شور کریں گے کہ ان کا جو سارا کرو ہے وہ پی پی ای پہنے۔ اس طرح جو ہمارا ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ سارا ٹوٹلی تبدیل ہو جائے گا، اور ہمارا سارا فوکس صرف اسینشل ٹریولنگ پر ہوگا۔ جو لگژری ٹریولنگ ہے اور جو سیر و سیاحت کے لیے ہم لوگ جاتے تھے، شاید اگلے کچھ سالوں میں وہ پاسبل نہ ہو۔ ان ٹریولنگ ریسٹرکشنز کی وجہ سے نہ صرف اکانومی پہ اثر پڑا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے سوشل اور کلچرل لائف بھی افیکٹ ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک کراس کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمارے دل میں ان کے لیے ٹالرنس بڑھتی ہے۔ تو اب اس چیز کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسرا ایک اسپریچول افیکٹ بھی ہے۔ جس طرح ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے تو کافی عرصے تک اس پر بھی پابندی رہے گی۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح ٹریولنگ افیکٹ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ ہماری سوشل، کلچرل اور اسپریچول لائف بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ تو بہت شکریہ ویس، کہ بڑا ایک دلچسپ انداز میں آپ نے بتایا کہ ہمارے سفر پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آنے والے دنوں میں اس وبا کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیسے متاثر ہوگا؟ ہاں جی، لائف سٹائل پہ ہمیں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل پہلے بھی ہیلدی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے ان میں کرونک ڈیزیزز کامن ہے، جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی۔ اسی طرح جو ہے مینٹل ہیلتھ وہ ایک دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے۔ انیکویلٹی، جس طرح پوری دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ بہت زیادہ غریب ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ہمیں دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا۔ اور جو لائف سٹائل پہ ایفیکٹ آئے گا اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے سٹیز کا جو اسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے، اور ایک تخمینے کے مطابق 2050 کے اندر 2/3 آف گلوبل پاپولیشن جو ہے وہ سٹیز میں رہے گی۔ تو سٹیز کا جب انفراسٹرکچر چینج ہوگا تو ہمارا لائف سٹائل بھی تبدیل ہوگا۔ سٹیز میں ابھی ہونے یہ جا رہا ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ، انہوں نے 2030 کے لیے اپنے کچھ پروگرام بنائے تھے، جن میں شامل یہ تھا کہ وہاں پہ الیکٹرک کارز چلائی جائیں گی، پولوشن کو کم کیا جائے گا، سائڈ ٹریکس ہوں گے جہاں پہ لوگ جاگنگ کر سکیں گے، جہاں لوگ سائیکلنگ کر سکیں گے، اور اوپن سپیسز ہوں گی، اور ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ آپ کانٹیکٹ لیس جو ہے ٹرانزیکشن کر سکیں گے۔ تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں جو 2030 میں کی جانی تھی وہ بڑی تیزی سے آگے جائیں گی۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگس، آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تیزی سے ہماری زندگی میں آئیں گے اور ان کے ساتھ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اور ان ساری چیزوں کے ہماری فزیکل ہیلتھ پہ، ہماری سوشل ہیلتھ پہ اور ہماری کلچرل ہیلتھ پہ کافی امپیکٹ ہوگا، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں، ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ اکٹھے مل کر سیلیبریٹ کریں، لیکن میرا خیال سے اب ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہوگی اور کچھ تبدیلیاں لانی ہوگی تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے کسی وائرس کے اسپریڈ کو ہم شروع سے ہی روک سکیں۔ جہاں لائف سٹائل اور شہروں کی بات ہو رہی ہے، میں وہاں پہ کلائمیٹ چینج بھی مینشن کرنا چاہوں گا۔ اس پینڈیمک کا اور کلائمیٹ چینج کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب سے ہمارے شہر لاک ڈاؤن میں گئے ہیں، ہم لوگ گھروں میں بند ہوئے ہیں، تو ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے پولوشن کم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ گاڑیاں نہیں چلا رہے، ایئر ٹریول کم ہے، انڈسٹریز بند ہیں، فیکٹریوں سے دھواں نہیں نکل رہا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے سیاحتی مقامات پر کنڈیشن امپروو ہوئی ہے اور ہماری ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل ٹیمپریچر بھی کم ہونے کا چانس ہے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم نتیجہ ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا
اور اگر ہم واپس اسی طرح اپنی زندگی میں چلے گئے جہاں ہماری گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، جہاں ہم ایکسٹرا ایئر ٹریول کریں گے، جہاں پہ فیکٹریز میں سے دھواں نکلے گا، جہاں پہ ہم پلاسٹک کا بے دریغ استعمال کریں گے، جہاں ہم گوشت بہت زیادہ کھائیں گے، تو اس طرح ہمارے پلانٹ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی اور اس پینڈیمک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پینڈیمک کی وجہ سے ایک اور پرابلم یہ کھڑا ہوا ہے کہ پوری دنیا کا فوکس جو ہے کورونا وائرس پر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جنہیں ہمیں ڈیل کرنا ہے، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، جیسے ریفیوجی کرائسس ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور کس طرح وہ آئے گی اور ٹیکنالوجی ہماری جابس لے جائے گی، ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی پلان کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں حکومتوں کو اور لوگوں کو ان پرابلمس کو نہیں بھولنا چاہیے جو کورونا وائرس کی طرح ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر ہم نے ان کو اگنور کر دیا تو کورونا وائرس کی پینڈیمک کے بعد وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں افیکٹ کریں گے۔ بہت شکریہ ویس، آپ نے ہمیں ہماری زندگی کے مختلف پہلو اس وبا کی وجہ سے کیسے متاثر ہوں گے اور کیا تبدیلیاں آئیں گی ہماری زندگی میں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا۔ تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہماری زندگی نارمل ہو جائے گی؟ ہاں جی، نارمل جو ہے نا اب ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ اس نارمل پہ جانا چاہیں گے جہاں ہمارے سٹیز میں پولوشن تھی، جہاں ہماری ایکٹیویٹی کی وجہ سے پورا انوائرمنٹ تباہ ہو رہا تھا، جہاں ہم ایکسٹرا کنزیومرزم کا شکار تھے، کپڑے خرید رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال سے وہ جو نارمل تھا وہ نارمل نہیں تھا، اور اب ہمیں بہت اچھی بریک ملی ہے یہ سوچنے کے لیے کہ ہم اس نارمل کو ریکنسیڈر کریں، اور ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومتوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ چکی ہے اور لوگ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی ہوگی، اور ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں جہاں پہ اکانومی کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کی جانیں کس طرح بچانی ہے، اور ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں جو ہم سسٹین کر سکیں، جس سے ہم اور ہمارا پلانٹ جو ہے سسٹین کر سکیں اور ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز کو اس سے فائدہ ہو۔ تو بہت شکریہ ویسے ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ یہ سارا تبادلہ خیالات بہت اچھا رہا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں جی وسیم بھائی، تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔